अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको मलिक सफ्दर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। उन दिनों मेरी तैनाती लायलपुर के शहरी हुदूद के एक थाने में थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो हफ्ते का दिन था। मैं मामूल के मुताबिक थाने में बैठा रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि चंद अफराद किसी नौजवान के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे कमरे में आए। इनमें एक शख्स की उम्र 50 के लगभग थी। वो खासा खस्ता हाल और दरमांदा हालत में आ रहा था। इसके साथ 19-20 साल का एक नौजवान लड़का था। बाकी दो अफराद दरमियानी उम्र के थे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही बूढ़े शख्स ने रोना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, मेरे जवान बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो मेरा दायां बाजू था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था। मैं तो जीते जी मर गया। किसने कत्ल कर दिया है तुम्हारे बेटे को? मैंने मुतदिल लहजे में कहा और फिर कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि बैठ जाओ और तसल्ली से सारी बात सुनाओ। जनाब, उधर घर में मेरे भाई की लाश रखी है, बूढ़े के साथ आने वाले नौजवान ने कहा। आप हमारे साथ चलें और कानूनी कार्रवाई करें। मैंने कहा, हौसला रखो नौजवान। फिर बूढ़े को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हारा घर किधर है? इधर घंटाघर के पास। मैंने एएसआई शाहबाज खान और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और इन चारों अफराद के साथ जाए बकुआ पर पहुंच गया। मकतूल का नाम तुफैल अहमद था और वो बूढ़े शख्स कबीर अली का बेटा था। तुफैल अहमद के छोटे भाई का नाम हबीब अहमद था और ये वही नौजवान था जो अपने बाप के साथ थाने में आया था। बाकी दोनों अफराद महल्लेदार थे जो अजराए हमदर्दी उसके साथ आए थे। तुफैल अहमद की लाश मकान की छत पर पड़ी थी। इसकी उम्र लगभग 25-26 साल के करीब थी। वो कसरती बदन का मालिक एक गबरू जवान था। कद भी माशाल्लाह ठीक ठाक था, 6 फीट से निकलता हुआ। इसके चेहरे पर घनी मूछें बड़ी भली लग रही थीं। इसने मौसम की मुनासबत से शलवार कमीज पहन रखी थी। इसके कदो खाल से अंदाजा होता था कि वो एक खूबरू जवान था, मगर इस वक्त इसकी सारी खूबसूरती और रानाई मौत की अंधेरी गोद में अपना हुस्न खो बैठी थी। मैंने बकुआ का बकौर जायजा लिया, फिर तुफैल अहमद की लाश को उलट पुलट कर देखा। इसकी मौत सर में लगने वाली शदीद चोट से वाक़ई हुई होगी, ये मेरा अंदाज़ा था, क्योंकि लाश के नज़दीक एक पुख्ता ईंट पड़ी हुई थी और तुफैल अहमद के सर पर गहरी चोट का निशान साफ नजर आ रहा था। सर के जख्म में से निकलने वाले खून ने मकतूल का पूरा चेहरा आलूदा कर दिया था और मकान की छत पर भी जा बजा खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने फौरी तौर पर मज़कूरा मकान की छत का और ईंट का मुआयना किया। वो आम साइज की एक पुख्ता ईंट थी। उसके पेट पर अंग्रेजी हरूफ आरसी वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मुख्तलिफ ईंट साज इदारे भट्टा हाय खिश्त अपने इदारे के ट्रेडमार्क के तौर पर ऐसे हरूफ ईंटों को सांचे में ढालते वक्त बनवाते हैं। ईंट के सांचे में ऐसा इंतजाम मौजूद होता है। आरसी मार्क की इस ईंट के एक कोने पर खून का एक बड़ा धब्बा मौजूद था और कुछ इंसानी बाल भी चुपके हुए थे। अगर तुफैल अहमद को इसी ईंट की ज़रब से हलाक किया गया था तो इसके कोने पर चुपके हुए बाल यकीनन मकतूल तुफैल अहमद के सर के थे। एक ख़ास बात जो मैंने नोट की वो ये कि ईंट इस्तेमाल शुदा नहीं थी। इस पर रेत, सीमेंट या गारे का कोई निशान नहीं था। मैंने ये नुक्ता अपने जहन के एक गोशे में महफूज कर लिया। इसके बाद मैंने मकतूल की जामा तलाशी ली। उसकी सामने वाली जेब खाली थी, अलबत्ता साइड पॉकेट से चंद अशिया बरामद हुई। इनमें मकबूल फिल्मी गानों की एक किताब, एक अदद कंगा, इत्र की एक शीशी, एक रुमाल जिसके एक कोने में एक फूल कड़ा हुआ था और एक तावीज़ शामिल था। इसके अलावा एक तयशुदा पर्चा था जिस पर 2 नाम लिखे हुए थे, हसीना बेगम और जुलेखा बीबी। मैंने इस पर्चे को अपनी जेब में रख लिया। बाकी अशिया की फहरिस्त एएसआई ने तैयार कर दी थी। मैंने वो लिस्ट मकतूल के बूढ़े बाप कबीर अली के हवाले की और तमाम चीज़ें एक कांस्टेबल की तहवील में दे दी। इसके बाद मैंने जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलाई अस्पताल भिजवा दिया। अब गवाहों के बयानात और इब्तिदाई रिपोर्ट और पूछगछ बाकी थी। दोनों कांस्टेबल तो लाश के साथ ही अस्पताल चले गए थे। मैं और एएसआई शहबाज खान कबीर अली की रहनुमाई में नीचे बैठक में आकर बैठ गए। इस वक्त बैठक में हमारे अलावा मकतूल का छोटा भाई हबीब अहमद और उसकी मां हाजरा बीबी भी मौजूद थे। मैंने कबीर अली को वहां रोककर बाकी अफराद को घर के अंदरूनी हिस्से में भेज दिया।
ASI शहबाज खान भी बाहर चला गया। मैंने कबीर अली से सवाल किया, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा बेटा कत्ल हो चुका है? वो अपने आंसू खुश्क करते हुए बोला, मैं तो इस वक्त सो रहा था। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर ही मेरी आंख खुली थी। घर में एक कोहराम मचा हुआ था। मुझे जब बर्पा होने वाली कयामत का पता चला तो मेरे होश ही उड़ गए थे। हबीब अहमद ने मुझे संभाला न दिया होता तो मैं बेहोश ही हो जाता। अपनी बात ख़त्म करके वो फिर रोने लगा। मैंने पूछा, लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सुरैया ने, उसने गुलगीर आवाज़ में जवाब दिया। मेरी बेटी सुरैया रफ़े हाजित के लिए सुबह छत पर गई तो भाई को खून में लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वाज़ेह रहे कि पंजाब में उस ज़माने में और आजकल भी छोटे महलों में अक्सर बाथरूम छत पर तामीर करवाते हैं। मैंने मकतूल के बाप से पूछा, तुफैल अहमद शादीशुदा था? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने इस्तफसार किया, वो क्या काम करता था? बर्तनों के कारखाने में काम करता था, कबीर अली ने जवाब दिया। इस कारखाने में पीतल और एल्युमिनियम के बर्तन तैयार किए जाते हैं और तुफैल अहमद वहाँ ढलाई का काम किया करता था। वो आमतौर पर कितने बजे घर आ जाता था? शाम से पहले ही वो घर पहुंच जाता था, कबीर अली ने बताया। कल भी वो हस्बे मामूल घर आया था। रात को अच्छा खासा सोया था। और कबीर अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने पूछा कि उसकी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? न दुश्मनी न दोस्ती, वो भीगे हुए लहजे में बोला। वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का था जनाब। सुबह से शाम तक वो कारखाने में काम करता था। बाकी वक्त वो घर में अपने छोटे भाई बहनों के साथ गुजारता था। इसका तो बस एक ही शौक था, वर्जिश। अल्लाह जाने किसकी नज़र खा गई मेरे जवान बच्चे को। था भी तो वो बना बनाया शहजादा। वो एक सर आह भरकर खामोश हो गया तो मैंने पूछा, तुफैल अहमद कौन सी वर्जिश करता था? इसे तनसाजी का शौक, कबीर अली ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया। वो मुंह अधेरे उठकर बाकायदगी से तनसाजी के क्लब जाता था। वापस आकर वो गुस्ल करता और नाश्ता वगैरह करके कारखाने चला जाता था। मैंने कहा, कबीर अली, शेज़ोरी के जितने भी शोबे हैं, मसलन तनसाजी, पहलवानी, कबड्डी वगैरह, इनमें बहुत जल्द दुश्मनी पैदा हो जाती है। मेरा ये तजुर्बा है कि वहाँ अगर 4 बंदे सज्जन हों तो एक आध दुश्मन भी होता है। होता होगा जनाब, मगर मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था, कबीर अली ने आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ में कहा। वो बड़ा बीबा बच्चा था, सब उससे मोहब्बत करते थे। वो भी बुजुर्गों का बहुत एहतराम करता था। मैंने कहा, कबीर अली, तुम्हारे बेटे को कत्ल किया गया है और ये काम किसी दोस्त का नहीं हो सकता। रब सोना बेहतर जानता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए दिलगीर लहजे में बोला, मैं किसी पर शक करके गुनहगार नहीं होना चाहता। मकतूल की जामा तलाशी से जो चीज़ें बरामद हुई थीं वो मैंने कांस्टेबल के हवाले की थी, मगर लाश के साथ अस्पताल जाते हुए इस कांस्टेबल ने वो तमाम अशिया ASI शहबाज खान की तहवील में दे दी थीं। वो तयशुदा पर्चा जिस पर 2 औरतों के नाम लिखे हुए थे और जिसे मैंने अपनी जेब में रख लिया था, इसका इंदराज सामान की फहरिस्त में नहीं था। वो दोनों मेरे दिल में बुरी तरह खटक रहे थे। मैंने कबीर अली से पूछा, देखो कबीर अली, तुम्हारा जवान बेटा कत्ल हुआ है। मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, अलबत्ता अगर तुम मुझसे ताउन करो तो मैं तुफैल अहमद के कातिल को गिरफ्तार करके इसे करारे वाकई सज़ा दिलवाने का तुमसे वादा करता हूँ। बोलो, कानून से ताउन करोगे? मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ थानेदार साहब। मैं चंद लम्हों तक खामोश नज़रों से उसे देखता रहा, फिर सनसनीखेज लहजे में पूछा, तुफैल अहमद का कहीं कोई चक्कर तो नहीं था? कैसा चक्कर जनाब? उसने हैरत आमेज लहजे में पूछा। मेरा मतलब है कोई इश्क वगैरह का चक्कर। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, वो किसी लड़की को पसंद करता था? कबीर अली के चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर इसे छुपाना भी चाहता हो। इसे कश्मकश में मुब्तला देखकर मैंने नर्म लहजे में कहा, तुमने पुलिस से ताउन का वादा किया है कबीर अली। हमारे लिए एक मामूली और बज़ाहिर गैर अहम बात भी बहुत कारामद साबित होती है। अगर अपने बेटे के कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहते हो तो मुझसे कुछ न छुपाओ। मैंने अब तक आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई जनाब। उसके लहजे से बेबसी आया थी। हसीना बेगम कौन है? मैंने कबीर अली की आंखों में झांकते हुए सनसनीखेज अंदाज में सवाल किया। जी? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने दूसरा वार किया, जुलेखा बीबी को जानते हो?
حسینہ بیگم، زلیخا بی بی، اس نے اٹک اٹک کر دہرایا۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے کسی بھلائی یا تعاون کی امید نہ رکھنا کبیر علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں عورتوں کا طفیل احمد کے قتل سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ کبیر علی نے کہا، حسینہ بیگم تو ہمارے گوانڈی رحیم الدین کی بیوی کا نام ہے۔ زلیخا بیوی نام کی کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے زلیخا بی بی کے ذکر کو موقوف کر کے حسینہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ حسینہ بیگم کیسی عورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت اچھی ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ حسینہ بیگم کے کتنے بچے ہیں؟ 2، کبیر علی نے جواب دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا بڑا ہے، اس کا نام سلطان ہے، سلطان سے چھوٹی سلمیٰ ہے اور سلمیٰ کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ اب بات کچھ کچھ کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کبیر علی تم نے بتایا تھا کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا، کیا اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے اپنی بہن کے گھر اس کی شادی کی بات تو چلائی تھی۔ جمیلہ طفیل کے لیے نہایت ہی موزوں لڑکی تھی، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، ورنہ اس سال میں اس کی منگنی تو کر ہی دیتا۔ کیا وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا؟ اللہ جانے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولا، مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کبیر علی سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے بیٹھک سے باہر بھیج دیا اور اس کی بیٹی ثریا کو اندر بلا لیا۔ لاش کو سب سے پہلے ثریا ہی نے دیکھا تھا۔ ثریا 14-15 سال کی ایک تھان پان سی لڑکی تھی۔ اس وقت وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ میں تھوڑی دیر تک اسے پچکارتا رہا۔ وہ حبیب احمد سے چھوٹی تھی اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ثریا سے چھوٹی ایک اور بہن نبیلہ بھی تھی جس کی عمر 12 سال تھی۔ ثریا کے اوسان بحال ہوئے تو میں نے پوچھا، ثریا بیٹی، تم جب آج صبح چھت پر گئیں تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، میں بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے باتھ روم میں جاتی ہوں۔ آج بھی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حسب معمول چھت کا رخ کیا، پھر بھائی طفیل کی لاش دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ طفیل مر چکا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اسے چھو کر دیکھا تھا؟ وہ بولی، میں نے عجیب سے انداز میں بھائی کو چھت پر پڑے ہوئے دیکھا تو چونک گئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں اس کے قریب چلی گئی۔ اسی وقت بھائی کے سر سے نکلنے والے خون پر میری نظر پڑی تو میں بوکھلا گئی۔ اس کے قریب چھت پر خون کے دھبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی اور نیچے آ کر سب کو جگا دیا۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، جب تم بیدار ہونے کے بعد اوپر چھت پر گئی تھی تو کیا اس وقت گھر کے باقی افراد سو رہے تھے؟ جی ہاں، اس نے سر کو اسبات میں جنبش دی، میں ہی سب سے پہلے اٹھتی ہوں۔ عموماً اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اماں تو اب بوڑھی ہو گئی ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، اس لیے گھر کا بیشتر کام میں ہی کرتی ہوں۔ دوسروں کے جاگنے سے پہلے میں ناشتہ وغیرہ تیار کر دیتی ہوں۔ تم نے بتایا ہے کہ جب تم چھت پر پہنچی تو تم نے بھائی طفیل احمد کو عجیب انداز میں چھت پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ تمہارا بھائی طفیل ہی تھا، جبکہ اذانوں کے وقت اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے اور تم نیند سے بیدار ہونے کے سبب پوری طرح ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی؟ ثریا نے بتایا، میں نے بھائی کو ان کے کپڑوں سے پہچانا تھا اور پھر میں نے چھت کا معائنہ کرنے سے پہلے چھت کا بلب جلا لیا تھا۔ اس بلب کا بٹن سیڑھیوں کے پاس ہی ہے۔ رات میں یا صبح اندھیرے میں اگر کسی کو چھت پر جانا ہوتا ہے تو وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی بلب ضرور جلا لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس وقت تم نے چھت پر کوئی غیر معمولی بات محسوس کی؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ تم نے وہاں کسی شخص کو دیکھا، اپنی چھت پر یا آس پاس کی کسی چھت پر، کسی مرد یا عورت کو، یا کسی کا ہیولہ وغیرہ یا کوئی اور غیر معمولی بات؟ نہیں جناب، میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ گھر میں تم سب سے پہلے بیدار ہوتی ہو، میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا۔ ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ آج بھی تم ہی پہلے بیدار ہوئی تھی؟ وہ شاید میرے سوال کو سمجھ نہیں پائی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چند لمحے سوچا اور پھر بولی، ظاہر ہے آج بھی سب سے پہلے میں ہی اٹھی تھی۔ جب تم اٹھ کر چھت کی طرف جا رہی تھی تو کیا طفیل احمد اپنے بستر پر موجود تھا؟ وہ بیٹھک میں سوتا ہے، وہ جلدی سے بولی۔
बैठक का एक दरवाज़ा बाहर गली में खुलता है, वो देखें। उसने बैरूनी दरवाजे की जानिब इशारा किया। वो सुबह वर्जिश करने जाता है और मेरे उठने के बाद ही वो घर से निकलता है, बल्कि मैं ही इसे जगाती हूँ। एक लम्हे को रुककर उसने बताया, जब तुफैल भाई चला जाता है तो यहीं बैठक के दरवाजे को अंदर से मैं कुंडी लगा देती हूँ। इस तरह बाकी अफराद की नींद खराब नहीं होती। मैंने अचानक सवाल किया, तुम्हारा भाई किसी लड़की से मोहब्बत करता था? जी। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारे बाप ने मुझे बताया है कि वो तुफैल की शादी तुम्हारी फूफी की लड़की जमीला से करना चाहता था, मगर तुफैल ने इनकार कर दिया। जाहिर है इस इनकार की कोई ना कोई वजह तो होगी। या तो वो जमीला को नापसंद करता होगा या फिर किसी और लड़की को पसंद करता होगा। जमीला बाजी तो बहुत अच्छी हैं। फिर तुफैल किसी दूसरी लड़की को चाहता होगा। वो उलझे हुए लहजे में बोली, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखो बेटी, मैंने शफकत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारे भाई को किसी ने गहरी साजिश के तहत कत्ल किया है। मैं इस कातिल तक पहुंचना चाहता हूं और इसके लिए हर छोटी बड़ी से बड़ी बात मेरे इल्म में होनी चाहिए। मैं मकतूल के हर ताल्लुक, हर मामले से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप ने बताया है कि खलील की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने उसे बेदर्दी से कत्ल किया? तुफैल भाई तो हीरा था। अबू ने आपको ठीक ही बताया है, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। कोई इनका दुश्मन नहीं था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बेटी, मैंने मोहब्बत आमेज लहजे में पूछा। तुफैल अहमद किसी लड़की को पसंद करता था? वो जुज़बुज़ होकर बोली, वो सलमा से शादी करना चाहते थे। कौन सलमा? मैंने इस्तफसार किया। तुम्हारी पड़ोसन हसीना बेगम की बेटी। जी जी वही, वो सहमे हुए लहजे में बोली और फिर कहा, आप अब्बू को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको सलमा के बारे में कुछ बताया है? वो इस चक्कर के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ मुझे और अम्मी को पता है। अब्बू को पता चल गया तो वो हमसे बहुत नाराज़ होंगे कि हमने उनसे ये बात क्यों छुपाई। फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे अब्बू से इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने उसे एतमाद में लेते हुए कहा, तुम खुलकर मुझे बताओ कि सारी बात क्या है? सारी बात यही है जो मैंने आपको बताई है, सुरैया ने कहा। भाई तुफैल अहमद को सलमा पसंद थी। सलमा भी इन्हें बहुत चाहती थी, मगर सलमा की अम्मी इसकी शादी अपने भांजे से करना चाहती थी। अम्मी ने हसीना बेगम को एक मर्तबा टटोला था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर सलमा की शादी तुफैल से नहीं करेगी। वो तो अपनी बेटी सिर्फ अपने भांजे ही को देगी। अपनी बात ख़त्म करके उसने मुल्तजियाना नज़रों से मुझे देखा और फिर कहा, आपने वादा किया है कि आप ये सब अब्बू को नहीं बताएंगे। मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा, मैंने कहा और फिर पूछा, क्या तुफैल और सलमा छुप छुप कर मिलते भी थे? उसके चेहरे पर पहले तो ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो मेरे सवाल का जवाब नफ़ी में देना चाहती हो। फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और बोली, हाँ, कभी कभी वो छत पर मिल लेते थे। उसने मेरे शक की तस्दीक कर दी थी। मैंने पूछा, वो दिन में मिलते थे या रात में? ज़्यादातर रात में। मैंने सुरैया से मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। उसे बाहर भेजकर उसकी माँ हाजरा बीवी को अंदर बुला लिया। ताहम मैंने सुरैया को भरपूर तसल्ली दी थी कि मैं ये बातें किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो मुतमईन रहे और जाते जाते उससे ये वादा भी लिया था कि वो फ़िलहाल हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का किसी से जिक्र ना करे। उसने अपना वादा पूरा करने का मुझे यकीन दिलाया था। हाजरा बीवी 40-45 साल की एक नई व नज़ार औरत थी। अगरचे इस उम्र में भी अक्सर लोग अच्छे खासे होते हैं, लेकिन मुसलसल बीमारी ने हाजरा का हाल बेहाल कर दिया था। वो दिल की दायमी मरीज़ा थी। इससे कोई ख़ास बात मालूम न हो सकी, अलबत्ता सलमा के रिश्ते के हवाले से। उसने सुरैया की बताई हुई बातों की तस्दीक कर दी थी। सुरैया की तरह उसने भी मुझसे वादा लिया था कि मैं इन बातों का कबीर अली से तज़किरा न करूं। उसके बकौल कबीर अली बहुत गुस्सावर था और ज़रा सी बात पर हंगामा खड़ा कर देता था। हालांकि मैंने कबीर अली को इससे मुख्तलिफ पाया था। खैर, जाहिर है घर वाले उसे ज़्यादा बेहतर जानते थे। मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि वो एक गरीब आदमी था जो घंटाघर चौक में सब्जी और फल बेचता था, और ये कि उसके जवान भले मानस बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया था। वापस थाने जाने से पहले मैंने कोठे पर जाकर दोबारा चाय वकुआ का जायजा लिया। पूरी गली की छतें एक दूसरे से मिली हुई थीं। कुछ मकानों की छतें अलबत्ता ऊंची नीची जरूर थीं।
مقتول طفیل احمد کے گھر کے دروازے کا رخ شمال کی جانب تھا۔ اس پوری گلی کے دروازے شمال کی طرف ہی کھلتے تھے۔ اس گلی کی پشت پر جو مکانات بنے ہوئے تھے، ان کے دروازے جنوب میں واقع گلی میں کھلتے تھے۔ دونوں گلیوں کے مکانات پیچھے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اکثر مکانوں کی چھت پر پردہ لگا ہوا تھا۔ مکان کی منڈیر کو اینٹوں کی چنائی سے قد آدم اونچا کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک چھت سے دوسرے چھت پر نظر نہ پڑ سکے۔ چھت کے کنارے پر بنی اس سنگل اینٹ کی دیوار کو مکان کا پردہ کہا جا سکتا ہے۔ سلمیٰ کا گھر طفیل کے گھر سے مشرق میں واقع تھا۔ طفیل کی لاش چھت کے جس کونے سے ملی تھی، وہاں پر پردے کی مشرقی اور جنوبی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ یہی وہ کونا ہوگا جہاں یہ دونوں محبت کے متوالے اپنی اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر درمیانی دیوار کے ادھر ادھر ملا کرتے تھے۔ یہ تو ممکن تھا کہ طفیل وہ دیوار پھاند کر کبھی سلمیٰ کی چھت پر بھی چلا جاتا ہوگا، لیکن اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ سلمیٰ اس دیوار کے اس طرف آتی ہوگی۔ ویسے عشق کی آگ میں یہ کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں تھا۔ کیا سلمیٰ طفیل کی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا خیال بیدار ہوا، پھر طفیل کا قاتل کون ہے؟ اس سلسلے میں مختلف امکانات میرے ذہن میں روشن ہو گئے۔ ممکن ہے کہ سلمیٰ کا بھائی سلطان اپنی بہن سے طفیل کے تعلقات سے آگاہ ہو گیا ہوگا۔ اس نے کھوج لگا لیا ہوگا کہ وہ دونوں راتوں میں چھپ چھپ کر چھت پر ملتے ہیں، پھر موقع نکال کر اس نے طفیل کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اس کام کے لیے اسے دوسری چھت پر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ ممکن ہے طفیل نے بے دھیانی میں کھڑا ہوا ہو اور دیوار کی آڑ میں چھپے ہوئے سلطان کو اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا ہو، اور میں اپنے ذہن میں امکانات کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ اس قسم کے قتل کی وارداتوں میں مدعی جب کسی پر اپنے شک کا اظہار نہ کرے تو ہمیں اسی طرح تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ پچھواڑے کے مکان سے مقتول پر حملہ کیا گیا ہوگا۔ بہرحال میں نے سب سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا اور چھت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے ASI شہباز خان میرا منتظر تھا۔ ضابطے کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد ہم کبیر علی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے شہباز خان سے کہا، ذرا مقتول کے پڑوسیوں کو بھی چیک کر لیں۔ جی ضرور ملک صاحب، شہباز خان نے کہا اور ایک دروازے پر دستک دی۔ یہ طفیل کے گھر سے مغربی سمت والا مکان تھا۔ پتہ چلا کہ وہاں ایک بے اولاد جوڑا رہ رہا تھا، نظام الدین اور حلیمہ بی بی۔ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ انتہائی بے ضرر اور معصوم لوگ تھے۔ میرے کہنے پر ASI نے رحیم الدین کے دروازے کی کنڈی کھڑکا دی۔ رحیم الدین کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اردو بازار میں اس کی کتابوں کاپیوں کی دکان تھی۔ رحیم الدین کا گھر میری تفتیش کا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سر فہرست تو بات یہ تھی کہ مقتول طفیل احمد کا رحیم الدین کی بیٹی سلمیٰ سے عشقیہ چکر چل رہا تھا۔ پھر مقتول کی جیب سے جو پرچہ برآمد ہوا تھا، اس میں رحیم الدین کی بیوی حسینہ بیگم کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیگر باتیں بھی تھیں جو مناسب موقع پر بتائی جائیں گی۔ دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا کھلا۔ اس ادھ کھلے دروازے سے کسی عورت نے جھانکا اور پھر دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ میں تھانے دار ہوں اور طفیل احمد کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ذرا رحیم الدین کو باہر بھیجیں۔ وہ عورت جو یقیناً حسینہ بیگم ہی ہوگی، اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائی، تیز لہجے میں بولی، طفیل کے قتل سے ہمارا کیا تعلق؟ اور رحیم گھر میں نہیں ہے، وہ دکان پر چلا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے فوراً دروازے کی پٹ میں اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر اس کے مزاج کے مطابق سخت لہجے میں کہا، بی بی، اگر رحیم گھر میں نہیں ہے تو اپنے لڑکے سلطان کو باہر بھیجو۔ سلطان لاہور گیا ہے۔ وہ لاہور کب گیا ہے؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، آج صبح ہی گیا ہے۔ اس کے جواب سے مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، سلمیٰ تو گھر میں ہی ہوگی، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا غضب ہے، خواہ شریف لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں آپ؟ حسینہ بیگم نے تڑک کر کہا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے رحیم سے جا کر پوچھیں، اور ہاں، اس سلسلے میں میری بیٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کا انداز تہکمانا اور بد مزاج جانا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، رحیم سے تو ہم دکان پر بھی مل لیں گے، مگر اس کیس میں تم سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ تمہارا بیٹا سلطان اور بیٹی سلمیٰ بھی تفتیش کے رگڑے میں آئیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی بی بی۔ میں باتوں میں دروازے کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کھٹک سے دروازہ بند کر دیا۔ میں چاہتا تو زبردستی بھی دروازہ کھلوا سکتا تھا، مگر اس وقت میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اس کے بات کرنے سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصی اوکھی عورت تھی۔ میں شہباز خان کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے ASI منظور حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے کہا کہ 2 ہوشیار قسم کے بندوں کو ساتھ لے کے جاؤ اور اردو بازار سے رحیم الدین کتب فروش کو پکڑ لاؤ۔ منظور حسین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوکے سر، ابھی گیا ابھی آیا جناب۔ اور ہاں، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا، اسے بتا دینا کہ بس معمولی پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب، منظور حسین نے مجھے یقین دلایا اور پھر کہا، لیکن اگر اس نے تھانے آنے میں کوئی پس و پیش کیا تو اس صورت میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے ASI کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ تھانے آنے میں کسی قسم کی بھی مزاحمت نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب، تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے دوبارہ سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والی چیزوں کو میز پر پھیلا لیا اور بغور ایک ایک کو اٹھا کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ شاید ایک بات کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا، لاش کو ضلع اسپتال بھجواتے وقت میں نے آلۂ قتل، وہ کوری نکوری اینٹ جس پر RC کے حروف بنے ہوئے تھے، کو کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا تھا۔ آلۂ قتل کے کیمیائی تجزیے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جاتی تو تفتیش میں واضح پیش رفت ہو سکتی تھی۔ اس وقت کمرے میں ASI شہباز خان بھی موجود تھا، مگر خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تمام چیزوں کو باری باری الٹ پلٹ کرنے کے بعد میں نے تعویذ کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ طے شدہ ایک ویسا ہی تعویذ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتے ہیں۔ میں نے کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ مختلف خانوں میں اردو حروف تہجی درج تھے، کہیں کہیں اردو ہند سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر تعویذ کے اختتام پر جو چند سطری عبارت تحریر کی گئی تھی، اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اگرچہ وہ تحریر خوب گھسیٹ کر لکھی گئی تھی، مگر پھر بھی میں نے حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام پڑھ ہی لیے۔ اس کے بعد میرا حیرت زدہ ہو جانا لازمی بات تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے شہباز خان نے کہا، لگتا ہے ملک صاحب کوئی خاص پوائنٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں نے شہباز خان کو اس پرچے کے بارے میں بتا دیا تھا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام درج تھے۔ میں نے کہا، شہباز خان، پوائنٹ تو 2 عدد ہاتھ لگے ہیں، مگر اپنی جگہ یہ دونوں نامکمل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں پوائنٹ کے ملنے سے جو تیسرا پوائنٹ سامنے آئے گا وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شہباز خان آگے جھک کر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تعویذ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے الفاظ اس نے بھی پڑھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ کوئی آئیڈیا ذہن میں آ رہا ہے شہباز خان؟ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہوں گے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے خیال آرائی کی۔ کس انداز میں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا کہ یہ تعویذ حسینہ بیگم یا زلیخا بی بی یا پھر دونوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور تیار کروانے والا یا تو مقتول طفیل احمد تھا جو یہ تعویذ سلمیٰ کو دینا چاہتا تھا، یا یہ تعویذ سلمیٰ نے تیار کروایا تھا اور طفیل احمد کو دیا تھا۔ میں نے شہباز خان کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، اور اگر یہ تعویذ طفیل احمد نے بنوایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ رات ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، ورنہ مقتول یہ تعویذ سلمیٰ کے حوالے کر دیتا اور اس کی جیب سے برآمد نہ ہوتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، دوسری صورت میں اگر یہ تعویذ سلمیٰ نے کسی سے تیار کروایا تھا اور وہ اسے طفیل احمد کو دینا چاہتی تھی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ رات کو چھت پر آئی تھی اور ان دونوں نے ملاقات بھی کی تھی، ورنہ یہ تعویذ مقتول کی جیب سے نہ نکلتا اور پھر طفیل احمد کو قتل کر دیا گیا۔ شہباز خان نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس طرح سلمیٰ کی ذات شک کی چادر میں لپٹے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، اگر سلمیٰ بذات خود قاتل نہیں ہے
تو یقیناً وہ قاتل سے واقف ہے یا کم سے کم اس تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے سارے اندازے ہی غلط ہوں۔ شہباز خان نے مدبرانہ لہجے میں کہا، تعویذ کی حقیقت وہ نہ ہو جو ہم قیاس کر رہے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے شہباز خان، میں نے کہا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ میرا تجربہ بھی یہی ہے ملک صاحب۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے کہا، اس علاقے میں تعویذ گنڈے کرنے والے لوگوں سے تم واقف ہو؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، شہباز خان نے جواب دیا۔ ویسے تو کئی ایک افراد ہیں اور ان میں ایک پیر سرمچو بہت مشہور ہے۔ سرمچو؟ میں نے حیرت انگیز انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ بھلا کیا نام ہوا؟ او جناب، سرمچو کا مطلب نہیں پتہ آپ کو؟ شہباز خان نے کہا۔ وہ سلائی نہیں ہوتی جس سے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کسی پیر کا نام؟ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ASI بول اٹھا، ملک صاحب، پیر سرمچو دراصل بہت دبلا پتلا ہے، رنگ بھی اس کا سیاہ ہے۔ اس پر غضب خدا کا یہ کہ وہ ہر وقت آنکھوں میں گہرا سرما لگائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے سرمے والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ میری بیوی بھی اس کی بہت معتقد ہے، کہتی ہے سرمے والی سرکار کے تعویذوں میں بڑا اثر ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اب اسے جو بھی کہیں ملک صاحب، عورتیں اور خصوصاً دیہاتی عورتیں تعویذ گنڈوں پر بہت یقین رکھتی ہیں۔ میری بیوی خالصتاً دیہاتن ہے اور اس کا کہنا ہے کہ بچے ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، مگر سرمے والی سرکار کے ایک تعویذ سے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے اعتقاد کی بات ہے جناب۔ اور تمہارا اعتقاد کیا ہے؟ میں نے شہباز خان سے پوچھا۔ تم بھی پیر سرمچو کو صاحب کرامت سمجھتے ہو؟ وہ دھیمی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، کیوں مذاق کرتے ہیں جناب، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ویسے ملک صاحب، پیر سرمچو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اگر یہ تعویذ اس کا تخلیق کردہ ہے تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ تعویذ کس کو دیا تھا اور کس مقصد سے دیا تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کل ہم دونوں پیر سرمچو کے دیدار کو جائیں گے۔ شہباز خان جلدی سے بولا، وہ اتوار کو باقاعدگی سے چھٹی کرتا ہے۔ بڑا قاعدے کرینے والا پیر ہے بھائی، میں نے کہا۔ ایسا ہے تو آج رات ہی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی وقت ASI منظور حسین نے آ کر اطلاع دی کہ رحیم الدین کتب فروش حاضر ہے۔ میں نے فوراً رحیم الدین کو اندر کمرے میں بلا لیا، ساتھ ہی میں نے شہباز خان کو داخلے کا اشارہ کر دیا۔ میں تنہائی میں رحیم الدین سے کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات بھی کرنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا شہباز خان کی موجودگی میں وہ کھل کر بات نہ کر سکتا۔ ہاں بھائی رحیم دینا، وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، تم نے آج بھی دکان کھول لی؟ تمہارے پڑوس میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، تمہارے دل میں خدا کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولا، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا تھا اس واردات کا۔ میں تو حسب معمول دکان پر آ گیا تھا، یہیں پر مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، اور تم ابھی تک دکان کھولے بیٹھے ہو؟ وہ لجاجت سے بولا، کیا کریں سرکار، روزی کا معاملہ ہے، آج کل ویسے بھی بچوں کے پرچے ہو رہے ہیں، دکان پر کام بڑھ گیا ہے۔ سلطان بھی آج صبح لاہور چلا گیا ہے، ورنہ وہ دکان کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا، آج تو میں اکیلا ہی پھنس گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، سلطان صبح لاہور کس کام سے چلا گیا تھا؟ سلطان میری نظر میں مشکوک افراد کی لسٹ میں تھا۔ عین واردات کے روز اس کا دوسرے شہر چلا جانا غیر معمولی بات تھی۔ رحیم دی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، اس نے مجھے بتایا تو نہیں تھا کہ وہ کیوں لاہور جانا چاہتا تھا، بس ماں بیٹے میں کوئی خسر پسر ہوئی تھی کل رات۔ آج صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ لاہور روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا کہ لاہور میں وہ کس جگہ گیا ہوگا؟ اچھرا میں اس کا ماما رہتا ہے، ادھر کپڑے کی دکان ہے اس کی، شوکت کلاتھ ہاؤس، وہ زیادہ تر وہیں جاتا ہے، آج بھی وہ شوکت علی کے پاس ہی گیا ہوگا۔ میں نے پراسرار انداز میں پوچھا، رحیم دین، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں رہتے، تمہارے بیوی بچے جو پروگرام بناتے ہیں ان کی تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، میرا خیال ہے کہ گھر میں تمہاری گھر والی کی زیادہ چلتی ہے۔ اس نے جھیپی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، بس کچھ نہ پوچھیں تھانے دار صاحب، زیادہ گزر چکی، تھوڑی باقی ہے، یہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ مجھے کیا چاہیے، 2 وقت کا کھانا، وہ تو بہرحال مجھے مل ہی جاتا ہے، خواہ کیا فائدہ گھر میں فساد ڈالنے کا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے خاصا شاکی تھا اور توأن و کرہن ان کے ساتھ نبھا کر رہا تھا۔ میں نے کہا، رحیم دینا، یوں آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے،
بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ تمہارے آگے ایک جوان بیٹا اور بیٹی ہے، گھر کے معاملات سے تمہاری لا تعلقی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ وہ ایک سر دابا کر بولا، سب جائیں جہنم میں، میں نے تو صبر کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں صبح تمہارے گھر بھی گیا تھا، مگر تمہاری بیوی نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، قانون کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے الٹا آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ بولا، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، آپ سے کیا کرے گی؟ میں نے اچانک پوچھا، یہ زلیخا بی بی کون ہے؟ زلیخا بی بی تو میری ساس کا نام ہے، اس نے جواب دیا، پھر سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے وہ پرچہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پرچہ پڑھا۔ میں نے پوچھا کہ تم پہچان گئے ہو یہ تحریر کس کی ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر بغور پرچے کا جائزہ لیا اور پھر جواب دیا، یہ میری بیٹی سلمیٰ کی تحریر ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے سوال کیا، آپ کو یہ پرچہ کہاں سے ملا ہے؟ مقتول کی جیب سے، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مقتول کی جیب سے؟ اس نے بڑبڑانے والے انداز میں میرے الفاظ دہرائے اور پھر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، تم مجھے خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے بلکہ ہر قسم کا تعاون کرو گے۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی سب کچھ تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے تمہاری بیٹی سلمیٰ کی یہ تحریر برآمد ہوئی ہے، تم اس تحریر کی تصدیق بھی کر چکے ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمیٰ سے مقتول کا کوئی نہ کوئی تعلق ضروری تھا، اس لیے سلمیٰ نے اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر مقتول کو دیا تھا۔ اور میں نے وہ تعویذ بھی کھول کر رحیم الدین کے سامنے کر دیا اور ایک سطر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہاں بھی تمہاری بیوی اور تمہاری ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے تعویذ کی مذکورہ سطر کو پڑھا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم بھی جانتے ہوگے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے عموماً ماں کے نام کا سہارا لیتے ہیں، اور اس تعویذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں واضح طور پر حسینہ بیگم اور اس کی ماں زلیخا بی بی کا نام موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور یہ تعویذ بھی ہمیں مقتول کی جیب سے ملا ہے۔ رحیم الدین ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اب کیا کہتے ہو رحیم الدین؟ اس کی گردن جھک گئی۔ کافی دیر تک وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر شرمندگی آمیز لہجے میں صرف اتنا کہا، اگر حسینہ نے میری بات مان لی ہوتی تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتے، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ میرے مزید گریزنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی سلمیٰ اور مقتول طفیل محمد کے درمیان محبت کی ہانڈی پک رہی تھی۔ اسے جب ان معاملات کا پتہ چلا تو اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بیٹی کو کنٹرول کرے۔ حسینہ نے کوشش بھی کی اور سلمیٰ کو باور کرایا کہ اس کی شادی اگر ہوگی تو حسینہ کے بھانجے ہی سے ہوگی، وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی ہے۔ مگر سلمیٰ اپنے خالہ زاد کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سلمیٰ پر جب گھر میں سختیاں ہونے لگیں تو اس نے طفیل کو ان حالات سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ طفیل احمد نے اپنی ماں ہاجرہ بی بی کو سلمیٰ کی ماں کے پاس رشتے کی بات کرنے بھیج دیا۔ سلمیٰ نے سختی سے اس رشتے کی مخالفت کی اور مقتول کی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس طرف سے منہ دھو کے رکھے۔ رحیم الدین کو جب پتہ چلا کہ طفیل احمد نے رشتے کے لیے باقاعدہ اپنی ماں کو بھیجا ہے تو اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ وہ طفیل اور سلمیٰ کے رشتے کا مخالف نہیں تھا۔ اس کی نظر میں طفیل ایک انتہائی شریف، خوش اخلاق اور کماؤ لڑکا تھا۔ وہ اسے ہر لحاظ سے سلمیٰ کے قابل سمجھتا تھا۔ اسے ان کی ملاقاتوں اور محبت کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ اس کے خیال میں یہ بدنامی اور رسوائی والی بات تھی۔ سیدھے اور مستحسن طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی تو رحیم الدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس مرحلے پر حسینہ بیگم نے اس کے خیال کی بھرپور مخالفت کی۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی شادی ہوگی تو اس کی بہن سفینہ بیگم کے بیٹے موسیٰ خان سے ہوگی، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالے گی، وغیرہ وغیرہ۔ رحیم الدین اپنا دکھڑا بیان کر چکا تو میں نے کہا، تمہارے خیال میں طفیل احمد کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، حالات و واقعات اور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ٹھوس لہجے میں کہا، اور تمہارا بیٹا سلطان بھی میری نظروں میں مشکوک ہے۔ وہ جلدی سے بولا،
سلطان ایسا لڑکا نہیں ہے جناب، کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے رحیم الدین۔ میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب، وہ روحانسے لہجے میں بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا پتہ بھی چل جائے گا، ذرا وہ لاہور سے واپس تو آ جائے۔ پھر میں نے اضافہ کیا، تمہاری بیٹی سلمیٰ سے بھی ایک ملاقات ضروری ہے، تم مجھے بتاؤ کہ یہ ملاقات گھر میں ہو سکتی ہے یا اسے بھی تھانے بلوانا پڑے گا؟ جناب میں عزت دار غریب آدمی ہوں، آپ سلمیٰ کو تھانے نہ بلوائیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ کل اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تمہاری دکان بند ہوگی اور تم گھر میں رہو گے، میں کل سلمیٰ کا بیان لینے تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ ست بسم اللہ جناب، اور تمہارا بیٹا جیسے ہی لاہور سے واپس آئے اسے سیدھے تھانے بھیجنا۔ جی تھانے دار صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، وہ گھگھیا کر بولا۔ میں نے سرزنش بھرے انداز میں کہا، جب تک طفیل احمد کا قاتل پولیس کی گرفت میں نہیں آ جاتا تم یا تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد علاقے سے باہر نہیں جائے گا۔ مائی باپ آپ فکر ہی نہ کریں، جو آپ کا حکم۔ دو چار مزید سوالات کے بعد میں نے اسے جانے دیا۔ ہفتے کی شام چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم پیر سرمچو عرف سرمے والی سرکار سے ملنے نہ جا سکے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اس روز سرکاری چھٹی تھی اور سرمے والی سرکار خاصی سرکاری واقع ہوئے تھے۔ پیر کی صبح ہم وہاں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، اس کے ساتھ ہی آلۂ قتل کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ میں نے رپورٹ کو کھول کر پڑھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول طفیل احمد کی موت سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے باعث واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا تعین ہفتہ 8 تاریخ صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا، یعنی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے۔ اس کا مطلب تھا کہ جب مقتول کی بہن ثریا اپنے معمول کے مطابق چھت پر پہنچی تو طفیل احمد کو قتل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ کیمیائی تجزیے کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اینٹ کے کونے پر پایا جانے والا خون مقتول طفیل احمد کا ہی تھا، اور جو بال اینٹ پر چپک گئے تھے وہ بھی مقتول کے سر کے بال تھے، یعنی طفیل احمد کو اسی اینٹ سے شدید ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ سلمیٰ اور طفیل چھپ چھپ کر چھت پر ملتے تھے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ قاتل کو ان دونوں کی یہ ملاقاتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے وہ موقع کی طاق میں رہا، پھر موقع ملتے ہی اس نے کام کر دکھایا۔ میرا شک بار بار سلمیٰ کے بھائی سلطان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ماں کا حمایتی تھا اور چاہتا تھا کہ سلمیٰ کی شادی موسیٰ خان ہی سے ہو۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ایک دو بار اس نے سلمیٰ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ سلمیٰ کے طفیل احمد سے مراسم تھے۔ گزشتہ روز میں سلمیٰ کا بیان لینے اس کے گھر پر گیا تھا، مگر سلمیٰ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جاتے۔ محبوب کی موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ سلمیٰ کا بھائی سلطان ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ مقتول طفیل احمد کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے برسا تھانے سے لے گئے تو میں نے ASI شہباز خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شہباز خان، تمہاری سرمے والی سرکار سے بعد میں مل لیں گے، میں نے کہا، ذرا آلۂ قتل کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کا کیا کرنا ہے جناب؟ میں نے کوری اینٹ کو گھورتے ہوئے زیر لب کہا۔ یہ ہمیں قاتل تک پہنچائے گی۔ شہباز خان نے پوچھا کہ وہ کس طرح ملک صاحب؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے اینٹ کے پیٹ میں لکھے ہوئے RC کے الفاظ کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ کس بھٹے کی تیار کردہ ہے۔ پھر پہلے تم ہوشیار قسم کے چند کانسٹیبلوں کو پورے علاقے کے بھٹوں کے نام معلوم کرنے بھیج دو، میں نے کہا، اور انہیں تاکید کر دو کہ ہر بھٹے سے ایک ایک اینٹ بطور نمونہ لے کر آئیں، اس طرح ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ جس سے طفیل کو قتل کیا گیا کس بھٹے کی بنی ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اسے اپنے منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ یہ اینٹ آلۂ قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ غیر استعمال شدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہاں سے بھی حاصل کی گئی ہے وہاں تعمیرات کا کام ابھی شروع نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ اس اینٹ پر پائی جانے والی اینٹوں کی مخصوص دھول سے ثابت ہوتا ہے کہ پانی، ریت، سیمنٹ یا گارے نے اسے چھوا بھی نہیں اور اسے بھٹے سے نکلے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ میری تجربے کار نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اس اینٹ کی عمر 1.5-2 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ زبردست، شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، آپ کا ذہن بہت دور تک سوچتا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی آیا۔
کس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مطلوبہ پھٹے کا سراغ لگانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے گیا ہے۔ اگر اس اینٹ کے مالک کا پتہ چل جاتا تو قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند میرے ذہن میں چمکا اور میں خود ہی شہباز خان کو تلاش کرنے کمرے سے نکل کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تو ایک کانسٹیبل کو بھیج کر شہباز خان کو کمرے میں ہی بلا لیتا، مگر وہ خیال اتنا فوری اور بروقت تھا کہ میں کچھ اور سوچ ہی نہ سکا۔ شہباز خان ہیڈ موریر کے کمرے میں دکھائی دے گیا۔ وہ چند ہٹے کٹے سپاہیوں سے رازدارانہ انداز میں خسر پسر کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو سیدھا میرے پاس چلا آیا۔